کا پیسہ ہم لوگ دے رہے ہیں، دان خیرات ہم لوگ دے رہے ہیں، اور یہاں گوالپاڑا کا بچہ آ کر پڑھے گا، یہاں دھوبڑی کا بچہ آ کر پڑھے گا؟ نہیں، امرکا کا پیسہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج کے اس جلسہ کے سبھاپتی صاحب، اپستھت دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس مدرسے کا یہ سالانہ وارشک جلسہ ہے، اور 5 حافظ کو آج پگڑی دیا جائے گا یا دیا گیا؟ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ اس مدرسے کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں، مدرسے کے شکھک ہیں، مدرسے میں دان خیرات دینے والے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے اور سب کو اچھا بدلہ عطا کرے۔ آمین کہیے بھائی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا مذہب اور دھرم اسلام ہے۔ اسلام دھرم میں اللہ تعالی نے اپنے آخری اور انتم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دیا، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ کا جو سب سے پہلا آدیش اور حکم آیا، آرڈر آیا، وہ پڑھنے کا، شکھا حاصل کرنے کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالی نے جب یہ وحی نازل کی، قرآن کی پرتھم اور پہلی آیت اس دنیا میں اللہ نے اتارا، اور
सबको अल्लाह का नाम लेकर पढ़ने का हुक्म दिया, शिक्षा हासिल करने का आदेश दिया, तो महान और प्रिय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदेश और इस हुक्म और इस आर्डर को पूरे मानव जाति तक पहुंचाने की कोशिश की। और आपने भी अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि जो भी मुसलमान है, महिला पुरुष, बच्चा जवान बूढ़ा, समस्त मुसलमान के ऊपर इल्म और शिक्षा हासिल करना जरूरी। जिस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, मक्का के अंदर, पूरा मक्का शहर के अंदर, पूरा मक्का शहर भीतरे मात्र 17 जन आदमी ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। बाकी किसी को न तो अलिफ लिखने आता था, न ए लिखने आता था, न ओ का गा, कुछ नहीं, न लिखना आता था न पढ़ना। मात्र 17 जन आदमी को लिखना पढ़ना आता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 इयर्स, नबुवतेर आगे 40 साल और नबुवतेर परे 13 बच्चों, टोटल 53 साल आप मक्के में रहे। और जब आपकी उम्र और आपका एज 53 इयर्स हुआ, अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत करके मदीना गए। मदीना जाने के बाद आपने देखा कि पूरा मदीना शहर भीतरे मात्र 11 जन मानुष ऐसा था जिनको लिखना पढ़ना आता था, बाकी किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता। उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा का बिगुल बजाया और शिक्षा के लाइट को जलाया। तालीम और एजुकेशन के लिए लोगों को दावत दी, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि अगर मैं लोगों से कहूंगा चोरी मत करो, चोरी से रुकेगा, लेकिन एक टीम है जो मौत खाती है। फिर मैं मदारी के पास जाऊंगा और कहूंगा मौत मत खाओ, उस पर मेहनत करूंगा, वो लोग मौत खाना छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ज़िना में मुब्तला है, ज़िना का काम करता है, उसको भी जाकर समझाना पड़ेगा। समझाते समझाते मेरा वयस और मेरा लाइफ शेष हो जाएगा, किंतु इस्लाम लोगों को मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म और आदेश से सबसे पहला काम ये किया कि तालीम का और शिक्षा का दीप जलाया, उसका रोशनी जलाया। कारण ये था कि जंगल के अंदर, जंगले भीतरे यदि एक रूम है, एक हाल बना हुआ है और बिल्कुल अंधेरा है, उस हाल के अंदर एक तरफ में बाघ है, शेर है, दूसरे तरफ में भालू है, तीसरे तरफ में हाथी है, सांप बिच्छू है। यदि उस हाल में किसी को जाकर रहना है कि मुझे इस हाल ही में रहना है, 24 घंटा, 24 साल, 24 महीना, जो भी हो, इस हाल में मुझको रहना है,
यदि वो हाथी को वहां से भगाएगा तो शेर आक्रमण करेगा, बाघ उसके ऊपर आक्रमण करेगा और उसको खा जाएगा। सांप उसको आकर कामड़ मारेगा, उसको डंक मारेगा और उसको तकलीफ होगी, हो सकता है वो मर जाए। उस हाल के अंदर रहने का सबसे अच्छा उपाय और सूरत ये है कि वहां एक खूब बेसी पावर का, हाई पावर का एक लाइट वहां पर लगाएगा, हाथी भी भाग जाएगा, सांप बिच्छू भी वहां से निकल जाएगा। अब उसके बाद आप उस हाल में, उस रूम में जाकर रह सकते हैं, आपके लिए रहना आसान हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में दुनिया में आए, आपने देखा कि पूरा अंधकार छाया हुआ है। लोग जुल्म करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग मौज खाते हैं, लोग ज़िना का काम करते हैं, लोग धोखा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज में सबसे पहला काम ये किया कि तालीम का और शिक्षा का, एजुकेशन का दीप जला दिया, एक लाइट जला दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस समाज से चोरी भी खत्म, उस समाज से बेईमानी भी खत्म, उस समाज से मौज खाने का सिस्टम भी खत्म और उस समाज से पाप का सारा काम एक साथ खत्म हो गया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस समाज के अंदर शिक्षा आता है, जिस समाज में एजुकेशन आता है, वो समाज दुनिया के एतबार से भी तरक्की करता है और आखिरत के एतबार से भी वो आगे बढ़ता है। आहिस्ते आहिस्ते बेईमानी खत्म, चोरी खत्म, डकैती खत्म, जुल्म अत्याचार करना खत्म हो जाता है। चुनांच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर, सबसे पहले मक्के के अंदर एक रूम और एक आदमी का पूरा घर, जिसका नाम दारे अरकम था, उस दारे अरकम को शिक्षा का अनुष्ठान बनाया। उस दारे अरकम को इल्म हासिल करने का मरकज बनाया। तारपोरे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, मदीना आने के बाद छोटा छोटा मदरसा, छोटा छोटा तालीम का मरकज कई जगह पर था, लेकिन सबसे बड़ा मदरसा और इल्म का और शिक्षा का सबसे बड़ा मरकज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर, आज जे जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, रोजा शरीफ है, वहीं बगल में एक ऊंचा सा जगह है जिसको सुफ़ा कहा जाता है। उस सुफ़ा में सहाबे किराम आते थे और वहां आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिक्षा हासिल करते थे, इल्म हासिल करते थे। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उस सुफ़ा में इल्म हासिल करने वाले सहाबा की तादाद और संख्या 400 तक पहुंचा। किसी मुहद्दिस ने लिखा कि पूरा 900 स्टूडेंट ने सुफ़ा जो मदरसा था वहां से शिक्षा हासिल किया। मेरे इस इलाके और इस समाज के नौजुवान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो जो सुफ़ा मदरसा था, वहां के स्टूडेंट के खाने पीने का सिस्टम क्या था? आजकल आपके आसाम में, पूरे आसाम स्टेट में स्टूडेंट के लिए 2 सिस्टम चलता है। एक सिस्टम मदरसा का जो स्टूडेंट है, एक सिस्टम है जागीर का सिस्टम। गांव के लोगों ने, मैं अपने घर में एक स्टूडेंट को खाना खिलाऊंगा, कोई आदमी 2 स्टूडेंट को खाना खिलाता है और गांव के लोग स्टूडेंट को अपने घर में खिलाते हैं, इसका नाम जागीर। एक सिस्टम ये होता है कि मदरसा के अंदर बोर्डिंग का सिस्टम कर दिया जाता है,
ہم لوگ دان خیرات کریں گے، چاول لا کر دیں گے، اگر سبزی ہوئی ہے تو سبزی لا کر دیں گے، آٹا لا کر دیں گے، تیل لا کر دیں گے، اور مدرسے میں باورچی ہوگا، کوک ہوگا، وہ کھانا بنائے گا۔ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کھانے کے لیے کسی کے گھر میں نہیں جانا ہے، اسی کا بورڈنگ سسٹم نام دیا جاتا ہے، اسی کو ہم اور آپ بورڈنگ سسٹم کہتے ہیں۔ یہ جو دو سسٹم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دو سسٹم پایا جاتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ صفہ میں جو صحابہ علم حاصل کرتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ واسی ایک آدمی، ایک صحابی، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے گھر میں لے کر چلے گئے، اپنی والد سے کہا کہ ہمارے جننے جو کھانی لے گئی ہوئی سے ہمارے لیے جو کھانا تیار ہوا وہی کھانا 50-50 آدھا میں کھا لوں گا اور آدھا یہ میرا اسٹوڈنٹ بھائی بھی کھا لے گا۔ کوئی 2 صحابی کو، کوئی 3 اسٹوڈنٹ کو اپنے گھر میں لے کر جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کچھ مالدار تھے، تو وہ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے ٹائم میں 80 جن چھاتروں کو، 80 جن اسٹوڈنٹ کو اپنے گھر میں لے کر جاتے تھے، اور ان کے گھر کی عورتیں، لیڈیز، مہیلا، ماں، بہن، وائی، وہ سب مل کر کھانا بناتی تھی اور 80 اسٹوڈنٹ کو کھانا کھلاتی تھی۔ یہ سسٹم ہوا جاگیر سسٹم۔ جاگیر کا سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ الحمدللہ آپ کے آسام میں آج بھی کہیں کہیں پر یہ سسٹم پایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ مدینے کے اندر سب سے بڑا جو سورس آف انکم تھا، انکم کا جو سب سے بڑا سورس تھا وہ کھجور۔ وہاں باغ میں کھجور ہوتی تھی، جب لوگ کھجور کو توڑتے تھے، آج بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، مدینہ گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینے کے اندر کھجور کا بڑا بڑا باغ ہے، ہزاروں ہزار اس کے اندر کھجور کا درخت اور گاچھ لگا ہوا ہے۔ مدینہ کے اندر کھجور کا بڑا بڑا مارکیٹ اور بازار ہے۔ بس والا حاجی لوگوں کو فری میں مارکیٹ میں لے کر جاتا ہے، اور وہاں ایک آدمی کی دکان، ایک آدمی کا پورا کھجور کا مارکیٹ ہے، کم سے کم 50-100 پرکار اور ٹائپ کا وہاں کھجور ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ خریدنا ہے خریدیے، نہیں خریدنا ہے جتنا کھانا ہے پیٹ بھر کے کھا لیجئے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو سورس آف انکم جو مدینے کا تھا وہ تھا کھجور۔ لوگ اپنے باغ سے کھجور توڑتے تھے اور پورا ایک گچھا 5 کلو 3 کلو 4 کلو کھجور، وہاں صفہ میں 2 پیلر تھا، لکڑی کا پیلر اور کھوٹا تھا، اس میں ایک رسی لگا دیا تھا اور رسی میں اس کھجور کو لٹکا دیتے تھے۔ جب صفہ کے صحابہ کو، اسٹوڈنٹ کو، چھاتروں کو بھوک لگتی تھی، 1 کھجور 2 کھجور توڑ کر کھا لیتے، 1-2 گلاس پانی پی لیتے، ابار وہ سکھا حاصل کرنے میں ویست ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے جو پریزیڈنٹ ہے، اس مدرسے کے جو سیکریٹری ہے، اس مدرسے کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں، غور سے سنیے، صرف پریزیڈنٹ بننے سے نہیں ہوتا، سیکریٹری بننے سے نہیں ہوتا، صرف آپ پرنسپل بن گئے بننے سے نہیں ہوتا، بلکہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کیا کھانا مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، وہ چیک کرنا اور اس کو دیکھنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفہ پر آئے،
آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، ایک لاٹھی تھی، آپ نے اس لاٹھی سے کھجور کو مارا، ایسے مارا، 2 3 4 5 10 کھجور اوپر سے نیچے گرا۔ آپ نے اس کو دیکھا، اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا، یا زمین پر پڑی ہوئی تھی، آپ نے کھجور کو دیکھا اور یہ کہا کہ یہ کھجور تو بالکل لو کوالٹی کا کھجور ہے، یہ تو کم دامی کھجور ہے۔ جس آدمی نے لو کوالٹی کا یہ کھجور دیا، اگر وہ چاہتا تو اچھا کوالٹی، بڑھیا کوالٹی کا، بیسٹ کوالٹی کا بھی وہ کھجور دے سکتا تھا، کنتو اس نے اسٹوڈنٹ کو کھانے کے لیے، چھاتروں کو کھانے کے لیے، میرے مہمان کو کھانے کے لیے لو کوالٹی کا کھجور دیا۔ یہ آدمی جنت میں تو جائے گا لیکن وہاں اس کو لو کوالٹی کا ہی کھجور کھانے کے لیے ملے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب آپ لوگ دان خیرات کرتے ہو مدرسے میں، گھر میں کھانا ہے، چاول ہے، چاول لا کر مدرسے میں دینا ہے، چاول دینے کے ٹائم میں، مانسو دینے کے ٹائم میں اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو مانسو نشٹ ہو گیا اب کوئی نہیں کھائے گا، چلو اس کو پھینکنے سے بہتر ہے کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو دے دیا جائے۔ یہ سوچ بالکل غلط سوچ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جو کھا سکتے ہیں، آپ جو کھانا کھاتے ہیں، وہی کھانا، وہی چیز آپ اسٹوڈنٹ کو لا کر دیجئے، اگر نہیں تو کم سے کم اسی سے ملتا جلتا آس پاس، اسی کے آس پاس کے ریٹ اور دام کا سامان لا کر دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سامان نشٹ ہو گیا، محلے کے اندر ایک شادی تھی، بوفے سسٹم تھا، کھانا کھایا لوگوں نے پیٹ بھر کے، مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو، مدرسے کے ٹیچر کو ولیمہ کی دعوت نہیں دیا، رات میں لوگوں نے کھایا، اب کھانا بچ گیا، رات 2-2:30 بجے تک لوگوں نے کھایا، گرمی کا سیزن، جب فجر کے بعد یا 8 بجے گھر کے آدمی نے چیک کیا تو دیکھا کہ ایک ہانڈی میں مانسو پڑا ہوا ہے اور اس میں باس آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اب گھر کا مالک یہ کہتا ہے کہ اس کو نشٹ کرنے سے، اس کو پھینکنے سے بہتر ہے کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو لے جا کر کھلا دو، وہ کھا لے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہمانان رسول کی توہین کرنا ہے، یہ اس کی عزت نہیں بلکہ اس کو بے عزت کرنا ہے۔ آپ دیجئے تو اچھا دیجئے، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو خراب سامان مت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گویا کہ جاگیر کا بھی سسٹم تھا، اور کچھ لوگ وہاں کھجور لا کر دے دیتے تھے، کچھ کھانا لا کر دے دیتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کرام وہ بھی کھا لیتے تھے، نہیں تو بھوکا رہتے تھے، پانی پی کر رہ لیتے تھے، گاچھ کا پتا چبا کر پانی پی کر رہ لیتے تھے، کنتو وہاں کے جو چھاتروں اور اسٹوڈنٹ تھے، رات دن اس کا چنتا اور اس کی فکر ہوتی تھی کہ ہم شکھا حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ اس مدرسے کیا نام ہے؟ مدرسہ کی نام سراج العلوم بیگناٹی۔ اب آپ کے اس مدرسے کے اندر، اس اکیڈمی کے اندر، میں تھوڑا آگے پوچھا، الحمدللہ 60 65 یا 70 اسٹوڈنٹ ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ آخری جو میری بات ہے میرے بھائیوں، جب آپ نے اپنے گاؤں میں، سماج میں ایک مدرسہ بنایا، حافظیہ قاریانہ مدرسہ بنایا، اور یہاں پرائے 60-70 اسٹوڈنٹ سکھا حاصل کرتے ہیں، تو اس گاؤں کے لوگوں کی، گاؤں کے پروش اور مہیلا کی، اس سماج کے اندر رہنے والے لوگوں کی اسٹوڈنٹ کے پرتی کیا ذمہ داری ہے، ان کے اوپر کیا دائتو آتا ہے، اس بات کو بیان کر کے میں اپنی تقریر انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ ایک روایت اور ایک حدیث ابن ماجہ شریف کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ روایت اور حدیث بہت تفصیل سے ہے،
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم ساتھ نہیں دے رہا ہے، کنتو جو اصل بات بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، بیمار تھے، تو آپ کے چھاتروں، آپ کے صحابہ بیماری کی عیادت کے لیے، بیماری کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے۔ یہاں ایک سنت کو یاد رکھو، واز میں آئے ہیں، کچھ سیکھ کر جائیے۔ آپ کا جان پہچان کا، آپ کا کٹنب بیش ریلیٹیو یا محلے کا، گاؤں کا کوئی بھی آدمی بیمار پڑ جائے، حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم ہے، ہمارا ہندو بھائی ہے، بنگالی ہندو بھائی، آسامی ہندو بھائی، کوئی بھی اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیے، عیادت کے لیے جائیے، اور جا کر پوچھئے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے پاس ٹکا پیسہ علاج کے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ کو اوشد چاہیے، میڈیسن چاہیے، تو آپ مجھ کو پریسکرپشن دے دیجئے، میں نوگاؤں جا رہا ہوں، وہاں سے میں آپ کے لیے میڈیسن لے کر آؤں گا۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماروں کو دیکھنے کے لیے، بیماری کو دیکھنے کے لیے کوئی جائے گا، صبح کے ٹائم میں جائے گا تو شام تک، شام کے ٹائم میں جائے گا تو صبح تک، پرائے 70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے استغفار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہترین باغ تیار کر دیتا ہے۔ تو کوئی جب بیمار پڑ جائے محلے میں، گاؤں سماج میں، اس کو دیکھنے کے لیے جائیے۔ لیکن بعض لوگ بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، پہلے نیت کر لیتا ہے کہ آج ڈیلی تو ہم نوگاؤں جا کر چائے پیتے تھے، آج امک صاحب بیمار ہے، چلو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، اور آج شام کا جو ٹی ہے، چائے ہے، اسی کے گھر میں جا کر پیئیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیمار کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، چائے پینے کا ارادہ کر کے مت جاؤ، بلکہ اس کا ہیلپ اور مدد کرنے کی نیت کر کے جاؤ۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم میں صحابہ کرام سے یہ کہا، اے میرے پیریو صحابہ، او ہمارے چھاتروں، اے میرے اسٹوڈنٹ، میں بیمار ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کتنا دن کا مہمان ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میں تم لوگ شکھک بنو گے، تم لوگ ٹیچر بنو گے، تم لوگ استاد بنو گے، استاد بننے کے بعد انہو سیاتیکم اقوام من بعدی یطلبون العلم، تم ٹیچر بنو گے، تم سے شکھا حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آئیں گے، دیش بدیش سے لوگ تمہارے پاس شکھا حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کے آنے کا ماتر ایک مقصد اور ایک ادیش ہوگا، اور وہ مقصد ہوگا خالی شکھا حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، ایک حدیث کا سکہ حاصل کرنے کے لیے ہزار کلومیٹر دور لوگ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہارا اوپر 3 کا ذمہ داری، تم لوگوں کے اوپر 3 دائتو اور 3 ذمہ داری ہوگی۔ ویگنا آٹی کے میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ نے اپنے سماج کے اندر، آپ نے اپنے محلہ میں ایک سندر سا مدرسہ بنایا، بڑا اچھا نام رکھا، سراج العلوم، علم چراغ، علم لائٹ، علم کا دیپ، اتنا اچھا آپ نے نام رکھا ہے۔ اب آپ کے مدرسے میں دور دور سے اسٹوڈنٹ آئے گا،
हो सकता है कोई जागीरोड से, मोरी गांव से, इसी तरह से छोय गांव से, बोको से आएगा, ग्वालपाड़ा से आएगा, बारपेटा से आएगा, बुंगाई गांव, चिरांग, दूरी, मनकचा से, मेघालय से आएगा। आप इधर चले जाइए, नौगांव, कोलाघाट, उसके बाद जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, बराकवेली के स्टूडेंट आपके मदरसे में आएगा शिक्षा हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरहिबू बिहिम। जब स्टूडेंट तुम्हारे मदरसे में आए, तुम्हारे यहाँ शिक्षा हासिल करने के लिए आए, तो पहला काम यह है कि तुम उसको अपने भूख से लगा लो, अपने सीने से लगा लो और कहो वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद, बहुत अच्छा किया, तुम इतना दूर से हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए आए हो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कोई कहेगा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमको कोई भी जरूरत पड़ेगी मुझको बताना, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगा। यदि पैसा का दरकार पड़ेगा मुझको कहना, 150 मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। उसको अपने बुक से लगाना, उसको अपने सीने से लगाना, उसको तसल्ली देना कि देखो बेटा तुम यहाँ आए हो, तुम अपने माँ बाबा को छोड़कर आए हो, हमारे घर में तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा बाप भी मिल जाएगा, हम तुम्हारे बाप के तरह है, तुमको जो भी जरूरत पड़े मुझको बताना, मैं तुम्हारी जरूरत के पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। किसी मदरसे में देखा गया, कहीं कहीं ये देखा जाता है कि कमेटी की मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी